अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? Well, I'm fine, thank you. And what we have been talking last time, we were talking about something visual, concerning about the visual broadcast, and we were talking about the sets is a man-made arrangement which gives some idea of a site, a location, of a scene where some activity is taking place. It may not be a drama all the time, as we talk about sets, and as usually people think. Sets we have for a newsreel, we have a set, and for talk shows, for interviews, you need to have some sitting arrangement, some surrounding. All that means a set. The color scheme, the lights. But one thing very particular I may remind here for you, all of you who are interested in this broadcasting course, and for the general people as well. What are essentials of a set? That it must communicate what the theme of the program is. It should not be the contrary to what the concept of the program is. If it is news, if it is talk show, if it is drama, if it is children program, it is women, or if it is for farmers, it is for forces, the set must complement to the theme of the program. And then the size of the set is very essential. You should not have a huge set just to show the grandeur of the set. If the grandeur is required, then you may work on it. But the size of the set should be reasonable, again, to the concept of the program. And thirdly, we talked about the colors, very important. Yes. बहुत दफा कहा आपसे कि रंग बातें करें, और रंग वाकई बातें करते हैं. The color means, every color has got its own communication value. Different people attach different sentiments. मुख्तलिफ सोसाइटीज में सफेद फूल लेना इसका और मतलब है, लाल फूल देना इसका और मतलब है. The colors have got their own values when it comes to the sets on television and for films, any visual medium. The color scheme means a lot. So again, the color scheme should contribute to the theme of the program. And lastly, the colors should also match with the lighting arrangement. The lighting arrangement of the set is a very difficult thing, I tell you. The lighting director really puts so much onto it, because beat the shadow is a problem. If you are in a natural environment, you cannot beat the shadow, I tell you. If you are in a park, if you are on a roadside, if you are at the rooftop and the sun is there, you cannot beat the shadow. But a TV producer demands the shadow not be there. You need not to have a shadow. And to beat the shadow, you need lights. How? And the lights should not cancel each other. The intensity or the strength of the lights should not cancel each other. So you see, the set designing is not an ordinary thing. That's what I'm repeating this part of the lecture the last time we were talking. The set designing is not an ordinary thing. You simply say, well, the set has been observed. So many elements combine to give you what you call a set, and the arrangement is then ready for further activities. Well, that was, we were talking about the visual matters. And students, when we talk about the visual things, what comes to our mind immediately? A camera. Well, simply not possible. If there is no camera, there is no visual communication possible on this visual medium. On television, on film, it's not simply possible. What camera replaces as the human activity? Obviously, everybody is a common knowledge now. It is eye. The
in the human body, what we see with the help of our eyes is a great, great gift of God to the human beings and all the animals which can see. Camera actually is a sort of a device which in fact tends to work the way human eye works and capture things as the human eye captures things. It's as simple. But when we talk about camera, we come to a point where we also talk about the visual language. You see, if no one is talking, let's suppose I am not talking. What are you doing? You're watching me, and I'm not talking. Are you getting anything worth the communication if I'm not talking? Yes, very much. Even if I do not talk, you can see the chair, you can see the background, you can see my surrounding, you can see my clothing, you can see my necktie, you can see my face, you can see my glasses, you can see my hairstyle. Not any better. Anyways, well, you see, it still communicates if I'm not talking. That means there is some language which is communicating to you even if I do not speak, because the communication is taking place. But it is here we talk about the visual language. The visual language, just to draw a parallel and to understand, students, how the two languages could be understood by making a comparison of each other. What we do in language, how this language works, the normal language, which we are all familiar with, Alif, Be, Pe, or ABC. You see, you have alphabets, A, B, C, D, up to Z, or Alif se Ye tak. Then what you do? You combine these letters in a very, very logical way to form words which have some meaning. You do not join these alphabets in irrational matter and say, well, one word has been produced. No, you put these letters in an order. They produce meaningful words. And then the words are put in the sentences, and sentences into paragraphs, and paragraphs into the essays. And then you are in a position to explain anything with the help of this language. Well, this goes on about, this holds true about any verbal language. And when we come on the visual language, amazingly, students, जो comparison है, वो को बहुत मुख्तलिफ नहीं है. बिल्कुल इसी तरह जो विजुअल लैंग्वेज है, इसका भी एक यूनिट है. उस यूनिट से, जैसे अल्फाबेट एक यूनिट है लैंग्वेज का, इसी तरह विजुअल लैंग्वेज का भी एक यूनिट है. इस यूनिट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं शॉर्ट. Now what happens? There are different shorts. You may say the range of the short is from 35 to 45. Different type of alphabets in the sense of shorts. These shorts are then put together, just as we found words, to create a little more visual communication. And then they are put in a larger sequence where they tell a story. And this is how you are communicated through the visual language. So to understand short and different shorts is a very interesting thing. One is actually amazed to learn how the people who have worked so much in the area of visual communication and camera and improved so much on this language. It's so interesting to learn about them because it's very colorful at the same time. Most people, as their habit, they use camera. They take shots. You must be taking shots.
Have you been to some tourist resort? You would not miss taking a camera. Why? Because when you see the shots, they speak. They communicate to you. Your memories and all those scenes, they come to your mind. That means it is something which talks, which tells you something. So the shots are, students, the basic thing which actually help compose this language of, we call, non-verbal communication. The basic thing is the shot which we have, which is possible to be taken with camera, and then it is a sequence of the shots, the logical sequence of the shot, not illogical. We will talk about the illogical sequence and we will find what is the consequence. But when we make a logical sequence of these shots, we come to a point where we think the communication is getting into a great gear and the communication is made so much possible. اور اسٹوڈنٹ آج ہم نے آپ کو کچھ شارٹس جو ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسک شارٹس کیا ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ویژول کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, جو براڈ کاسٹنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بیسک شارٹس کیا ہیں. اور شارٹس کی ویسے تو جیسے ہم نے کہا کہ بہت زیادہ قسمیں ہیں, لیکن اس کورس کے حد تک ہم اس کو دیکھیں گے. اور ویژول پروڈکشن میں جب آپ ویڈیو پروڈکشن کا کورس کریں گے تو اس میں آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس چیز کو دیکھیں گے. ہم جتنی ہمارے کورس کی ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے ہم اس نان وربل لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی یہیں رہیے, دیکھیے. ہم نے آپ کے لیے ایک ماڈل ہے ہمارے آفاق صاحب. آفاق صاحب کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ابھی آفاق صاحب جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. آئیے آفاق صاحب یہیں پہ اس جگہ پہ. جی اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ آفاق صاحب جو ہیں وہ آ چکے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. اور اب ہم کریں گے کیا اسٹوڈینٹس کہ اب ہم آفاق صاحب کی مدد سے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو شارٹس ہیں کس طریقے سے وہ شارٹ بنایا جاتا ہے اور اس شارٹ کا نومن کلیچر کیا ہے. دا پوائنٹ جس کے لیے ایکسرسائز ہم یہ ساری کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو شارٹ کا پتہ چل رہا ہے, دوسرا آپ کو اس شارٹ کے نام سے بھی آپ فیملیئر ہو جائیں, تاکہ جب آپ کبھی ذکر کریں کہ اس شارٹ سے جانا ہے, اس شارٹ پہ جانا ہے, اس شارٹ کو یہ کرنا ہے, اس شارٹ کو اس طرح سے مینوپولیٹ کرنا ہے, اس شارٹ کو ایڈٹ کرنا ہے, اس شارٹ کو نہیں کرنا, تو آپ جو ہے وہ شارٹس کی زبان میں بات کریں. جس طرح آپ لوگ اے بی سی سے واقف ہوتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں یہاں پہ آر لگے گا, یہاں پہ بی لگے گا. اٹ میکس تھنگس ویری ایزی فار ایوری پرسن. سو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے اٹس ویری انٹرسٹنگ تھنگ. آپ اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک گیم کی شکل میں بھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ کیا ہم ابھی آفاق صاحب کو دیکھیں گے. اس شارٹ کو اسٹوڈینٹس ہم کہتے ہیں بگ کلوز اپ. دیکھیے آپ کے سامنے جو ہے ان کا ایک بگ کلوز اپ کیا ہے. آپ کلوز اپ سے واقف ہیں. کلوز اپ کا مطلب یہ ہے کہ بہت قریب سے کسی چیز کو دیکھنا, جیسے انسان کی آنکھ کسی چیز کو بہت قریب سے دیکھتی ہے. آپ ایک کتاب کو بہت قریب اپنی آنکھوں کے پاس لا کے دیکھتے ہیں, اس طرح آپ اس کو پڑھتے ہیں, از ویری کلوز. لیکن جب ہم کہتے ہیں بگ کلوز اپ, جیسا آپ نے ابھی دیکھا, پھر دیکھیں آپ ذرا آفاق صاحب کو ایک بگ کلوز اپ میں. جب آپ بگ کلوز اپ کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی, جیسے ہم انسانی اسٹرکچر کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کسی ایک آرگن, اس کیس میں جیسے آئیز ہیں, ہم اس کو میکسیمم پاسبل قریب لا کر دیکھتے ہیں کہ سائڈ کے فریم کے جو سائڈز ہیں اس سے اس آرگن کو باہر بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ جتنا وہ اپنے چہرے کے لحاظ سے کمپوز ہوتا. ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس لوگوں کے ڈفرینٹ فیسز ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا فیس جو ہے وہ اس کی جو ورٹیکل پروپوزیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, بعض لوگوں کا ہاریزنٹل, بعض جو ہے فلفی سے ہوتے ہیں, بعض بونی سے, چیکی سے اس کا ہوتا ہے, ڈفرینٹ چیزوں کا ہوتا ہے. لیکن فرض کریں اگر ہم آئیز کا بگ کلوز اپ بنا رہے ہیں, ٹو انڈرسٹینڈ واٹ بگ کلوز اپ از, تو ہم آئیز کو فریم کے جو سائڈز ہیں اس سے آؤٹ نہیں ہونے دیں گے, اور باقی کا جتنا بھی اس میں پھر فیس جو ہے وہ کمپوز ہو جائے. تو لیٹ سی بگ کلوز اپ آف آفاق صاحب. اور جیسا آپ اسٹوڈنٹ صاحب دیکھ رہے ہیں, آپ نوٹس کیجئے کہ ڈفرینس کیا ہوا.
پچھلے شاٹ سے اس شاٹ کے ساتھ. کیمرہ ورک میں ہم شاٹ کو اس کے اپر اور لوور فریم سے زیادہ ریڈ کرتے ہیں. آپ نوٹس کیجئے کہ اس کیس میں جو فریم کا اپر لائن ہے اٹ از کٹنگ ایٹ دی ایج آف دا ہیڈ. بہت میتھمیٹیکل فارمولا نہیں ہوتا, مطلب یہ کہ اس کی پوزیشن اس جگہ پہ ہونی چاہیے. اٹ از جسٹ ٹچنگ دا ہیڈ لائن. اس میں ہیڈ کا بہت مائنر سا ایریا جو ہے وہ اس لائن کی رینج میں آ گیا ہے. اور سیکنڈ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سلائٹ سا, ناٹ فل, بہت سلائٹ سا شولڈر لائن اور نیک سے ذرا نیچے. جیسے ہم نے کہا کہ ڈفرینٹ لوگوں کی جو پروپوزیشن ہے باڈی کے اسٹرکچر کی وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, بٹ دس از ویئر وی انڈرسٹینڈ دس از اے بگ کلوز اپ. بگ کلوز اپ شاٹ سے اسٹوڈینٹس اب آپ جو فریم کی اپر اور لوئر لائن ہے اس کو ضرور ریڈ کیجئے. دیٹ وڈ ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ جو ہے شارٹس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, فرام ایکسٹرا کلوز اپ ٹو بگ کلوز اپ. اینڈ ناؤ وی ول گو ٹو میڈیم کلوز اپ. آپ دیکھیے کہ میڈیم کلوز اپ میں جا کے آفاق صاحب کو ہم کہاں پہ جا کے ان کا جو ہے فریم بنائیں گے, اور آپ نوٹس کیجئے گا کہ جو دونوں لائنیں ہیں وہ کس طریقے سے کمپوز کی گئی ہیں فریم کی. That will give you some idea of what medium close-up is. دیکھیے آفاق صاحب پہ پھر نظر ڈالتے ہیں. Very well done. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی لوور فریم ہے that is passing through the chest line, اور ان کی اب کیا ہوا, جو اپر لائن ہے آپ نوٹس کر رہے ہیں اسٹوڈینٹس کہ ان کے سر کے اوپر تھوڑی سی اسپیس ہے. اس کو کیمرہ ورک میں ہم کہتے ہیں ہیڈ روم. اگر پروڈیوسر نے کسی کیمرہ مین سے کچھ بات کہنی ہے اس سلسلے میں تو وہ اسے کہیں گے بھائی ہیڈ روم بہت زیادہ ہو گیا, ہیڈ روم جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا کم کریں, تھوڑا اور کم کریں, تھوڑا زیادہ کریں, اور ہیڈ روم میں یہ چیز دیکھیں پیچھے ہیڈ روم والی جگہ پہ پیچھے ایک لائٹ آ رہی ہے اس کو ختم کریں. سو ہیڈ روم از اے اسپیس بٹوین دی ٹاپ لائن آف دا ہیڈ اینڈ دی اپر لائن آف دا فریم. میڈیم کلوز میں جو ہیڈ روم ہے اس کا ویزیبل ہونا ضروری ہے. پھر وہ اس شاٹ کی ڈیفینیشن میں آ جائے گا جہاں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ میڈیم کلوز شاٹ ہے, اور لوئر لائن جو اس شاٹ میں ہے وہ آپ کو چیسٹ کے اوپر سے وہ گزرے گی. یہ تھوڑا ویری کر سکتی ہے, اس میں کوئی رینج میتھمیٹکس تو ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح باقی کی لینگویج سافٹ ہوتی ہے اسی طرح جو ویژول لینگویج ہے اس کی کمپوزیشن بھی کافی سافٹ ہے, تبھی تو اس میں پھر کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ نکلتا ہے. یہ بہت فکس نہیں ہے, لیکن آپ کو براڈر سینس میں پتا ہونا چاہیے کہ ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے میڈیم شاٹ, میڈیم شاٹ ہے کیا, اس کی جو کمپوزیشن ہے فریم کے لحاظ سے, فریم کی اپر اور لوئر لائن کے حساب سے وہ کہاں پہ آتی ہے. تو آپ نے دیکھا اس کو. اب ہم جو ہیں آفاق صاحب کو پھر ایک دفعہ ایک اور فریم میں دیکھیں گے, اور اسے ہم کہتے ہیں لانگ میڈیم شاٹ. آپ نے نوٹس کیا آفاق صاحب جو ہیں وہ بالکل اسٹیچو بن کے کھڑے ہیں. آپ یقین کیجیے یہ فوٹو نہیں ہے, یہ بالکل ریئل لائف میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں, اور اسمائل بھی پاس کر رہے ہیں آپ کے لیے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب آپ کے لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں بڑے آرام سے. آپ نے دیکھا فرق کیا آیا, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو لوئر لائن ہے فریم کی اٹ ہیز مووڈ فرام دا چیسٹ ٹو دا ویسٹ لائن, اور جو ہیڈ روم ہے وہ سلائٹلی زیادہ ہو گیا ہے. اس کیس میں جو تھوڑا سا وہ زیادہ ہو گیا ہے. یہ اس طریقے سے اس کو ہم کمپوز کرتے ہیں جہاں پہ اپر لائن تھوڑے سے ہیڈ روم کے ساتھ پچھلے شارٹ سے ذرا سلائٹلی زیادہ, اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں آتا. ایز وی موو ٹوورڈ ادر شارٹس بہت سلائٹ سا فرق آتا ہے ہیڈ روم کا, بٹ اٹ شوڈ بی دیئر. اور جو لوئر لائن ہے اسٹوڈینٹ اٹ از کراسنگ ایٹ دا ویسٹ لائن. یہاں پہ جا کے ہمیں اس شارٹ کا دوسرے شارٹ سے ایک ڈیفائنڈ فرق پتا چلتا ہے. یہ بہت ممکن ہے کہ یہ دونوں شارٹ کسی گرے ایریا میں آ جائیں. دس کوائٹ پاسبل ایز وی سیڈ. جب آپ ایکچولی کیمرہ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں کوئی ایسا ایریا آ جاتا ہے جہاں پہ یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہنا کہ یہ لانگ میڈیم تھا یا کلوز میڈیم تھا. بٹ یو شوڈ نو کہ اس کی جو ڈیفائنڈ فارم ہے وہ کیا ہے. لانگ میڈیم ہم نے دیکھا, اب ہم ویری لانگ میڈیم کو دیکھیں گے. اس کی جو اگلی فارم ہے لانگ میڈیم شارٹ اسے کہتے ہیں. اب ہم ان کو ایک لانگ میڈیم شارٹ میں دیکھیں گے. آئیے ان پہ دیکھتے ہیں, ایک نظر ڈالتے ہیں. ونڈرفل, بیوٹیفلی ڈن.
آپ دیکھیے اسٹوڈینٹس, آپ نوٹس کیجیے کہ جو اپر لائن ہے اس نے ہیڈ اسپیس, ہیڈ روم جس کا ہم ذکر کرتے آئے ہیں, وہ اس میں بہت سلائٹلی اتنا ہی ہونا چاہیے تھا. ایز یو موو ڈاؤن ورڈ ٹو گیٹ دی فل ویو آف دی آبجیکٹ, جو اس کا ہیڈ روم ہے جیسے ہم نے کہا کہ وہ بہت مائنر, بہت مائنیوٹلی تھوڑا بہت اس میں فرق آتا ہے, وہ بڑھتا ضرور ہے لیکن بہت گریجولی. لیکن جو اس کی جو فریم کا لوور پورشن ہے وہ بہت مارکڈلی موو کرتا ہے فرام اٹس پریویس پوزیشن. دیکھیں جیسے چیسٹ لائن سے, جیسے شولڈر لائن سے اٹ کیم ٹو چیسٹ لائن, فرام چیسٹ لائن اٹ کیم ڈاؤن ٹو دی ویسٹ لائن, اینڈ فرام ویسٹ لائن ویئر اٹ ہیز گون ناؤ, نیور سے نیز, اٹ ہیز گون بلو دا نی لائن. آپ نے یہ چیز نوٹس کرنی ہے کہ جو نی لائن سے, نیز سے ذرا کم, نیز اور فیٹ کے درمیان, وہ اس کو وہاں پہ کٹ کرے گا. ہم اسے میڈیم لانگ شارٹ جو ہے اسے یہ کہیں گے. اور ایک چیز آپ نوٹس کیجئے اسٹوڈنٹ, جو یہاں بتانی بہت ضروری ہے, پھر اس کا موقع نہیں ملے گا, کہ جو لوور لائن ہے اٹ شوڈ نیور کٹ, اٹ شوڈ نیور کٹ ایٹ دا نیز. ویل دس از کالڈ این اگلی شارٹ. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو کیمرہ مین ہے اس کو ابھی اس کا پورا آئیڈیا نہیں ہے. جو وائٹل پوائنٹ ہوتا ہے باڈی کا, اس کے اوپر سے لائن کو نہیں کاٹتے. یو کین ہیو دس لائن آن دا تھائز, یو کین ہیو دس لائن آن دا شین. آپ اس کو بلو نی جو ہے کسی بھی جگہ پہ آپ اس کی رینج لے سکتے ہیں ایز ریکوائرڈ بائی دا سین, بٹ نیور کٹ دس لائن آن دا نیز. ویل اٹس ناٹ اے فیئر شارٹ, اور یہ کوئی فیئر ٹریٹمنٹ اس کو آپ شارٹ کو نہیں دیں گے. یہ چیز آپ نے نوٹس کی کہ شارٹ کس طریقے سے اسٹوڈینٹس چینج ہوتے جا رہے ہیں. بالکل جس طرح الفابیٹس ہیں ہماری وربل لینگویج میں, بالکل اسی طرح شارٹس جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان شارٹس ہی کی ترتیب سے کوئی سین بن سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سین جو ہے وہ ان شارٹس کے سمجھے بغیر اس کو کر لیا جائے, وہ ایک بہت ہیپیزٹ سی چیز بن جائے گی. اس لیے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں. اور اب ہم آتے ہیں اس شارٹ کی طرف جو اس کی بڑھتی ہوئی شکل ہے, جو اس کے بعد کی شکل ہے, اور اسے ہم کہتے ہیں لانگ شارٹ. دیکھیے لانگ شارٹ جو ہے اس میں جو فریم ہے وہ کس طریقے سے آبجیکٹ کو مینج کرتے ہیں ان اپر اور لوئر لائنس کے درمیان. آئیے دیکھتے ہیں. ویل ڈن. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا چیز آپ کو بہت ڈفرینٹ لگ رہی ہے جو پچھلے والے سے. ایک تو آپ نے دیکھا کہ ہیڈ روم جو ہے اس کی اسپیس میں بالکل اسی طرح تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے, اور اب اس میں آبجیکٹ کمپلیٹ ہے. جیسے یہ ہیومن باڈی ہے, آپ دیکھیں گے کہ فیٹ اس میں کمپلیٹ ہے, اور بہت سلائٹ سا فور گراؤنڈ جو ہے اس کے اندر شامل ہے. اور یہ فور گراؤنڈ کے تھوڑا سا آنے سے ہی جو فیٹ کی پوزیشن ہے وہ کلیئر ہوگی. اگر آپ فیٹ کے اوپر سے اس لائن کو کاٹ دیں گے تو اگین از دا سیم تھنگ, اٹ ول بی این اگلی شارٹ. جیسے آپ اس کو نیز کے اوپر سے کاٹ دیں گے تو اسی طرح آپ اس لائن کو کبھی بھی فیٹ کے اوپر سے نہیں کاٹیں گے. It will never be regarded as a defined shot. You may have more foreground. You may compromise on the foreground. آپ foreground کو تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں. طاہر صاحب جو ہیں وہ اگر چاہیں تو اس کو تھوڑا سا foreground کو زیادہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس کی جو نا رینج, آپ ایگزیکٹلی یہ تھوڑا سا ہو گیا, آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن you can never students bring the lower line cutting on the feet. Never do it. یہ شارٹ کمپلیٹ ہے. آپ کو اگر سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے, کمپرومائز کرنا ہے, تو یو may ٹیک اے لٹل بٹ آف فور گراؤنڈ, تھوڑی زیادہ تھوڑی سی کم. آپ تھوڑی سی بھی منیمم بھی رکھ لیں تو اٹس اوکے, اٹ ول ڈو. ایٹ لیسٹ اٹ از ناٹ کٹنگ دا فریم, lower side of the frame on the feet, and this is what which is required. This is a long shot. Now what you have understood now by this time is extra big for one feature of the face or things like this, then big close up, then medium close, then long medium, and then long shot. These are students بیسک شارٹس. کسی بھی جو ویژول کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈینٹس ہیں اور جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں, ویژول براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں, ان کے لیے اس لینگویج سے آشنا ہونا, اور انفیکٹ جب آپ ایک ادروائز فوٹوگرافی بھی کر رہے ہوں تو دس شوڈ بی ان یور مائنڈ
کہ جو آپ فریم کمپوز کر رہے ہیں وہ کس قسم کا ہے. خاص طور پہ لوگ بچوں کی تصویر لیتے ہیں, انڈیویجول کی, ایک سے زیادہ کے بھی ہم بات نہیں کر رہے, ایک ایسی تصویر جس میں ایک انسان ہو, بچہ ہے یا کوئی بھی ہے. تو یہ تصویریں اس میں بھی آپ کی ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ ایک ڈیفائنڈ فریم میں اس کی تصویر لے رہے ہیں, بجائے ایسے کہ آپ نے کیمرہ آن کر کے اس کو کلک کیا, وہ شاٹ ہو گیا اور آپ نے کہا یہ ایک شاٹ آپ نے لے لیا, وچ از دی کیس ود دی جنرل پیپل جن کو ابھی اس کا زیادہ نہیں پتا. تو لانگ شاٹ اسٹوڈینٹس آپ نے اس کو دیکھا. اب ہم اس کو دیکھیں گے ایک ایسی فارم میں جو ہے تو ذرا یہاں پہ اس کے تھوڑا سی مشکل ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دکھائیں. ویری لانگ شاٹ, وی ایل ایس اس شاٹ کا نام ہے, اس شاٹ کا ایبریویشن ہے وی ایل ایس, اس کالڈ ویری لانگ شاٹ. اب ہم آفاق صاحب کو ایک ویری لانگ شاٹ میں دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے یہ ڈسکس کریں گے. آپ توجہ دیجیے گا کہ یہ ویری لانگ شاٹ جب بنا تو چینجز کیا آئیں, جو شاٹ آپ نے ابھی دیکھا اس میں اور اس شاٹ میں چینجز کیا آئیں. ویل دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر, اٹس لٹل مور دین لرننگ شاٹس. لیٹس سی آفاق صاحب ان ویری لانگ شاٹ. دیکھیے لیے اسٹوڈنٹ, اس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی آ گیا ہوں اس شاٹ میں, یہ تو بہت اچھا ہوا. دیکھیے اب اس میں اب فرق کیا آیا پچھلے شاٹ سے اور اس شاٹ سے. لانگ شاٹ, ویری لانگ شاٹ. آپ سوچئے کہ ویری لانگ شاٹ میں کنسپچولی کیا فرق آیا. دیکھیے پوری باڈی تو ان کی ابھی بھی ہے, جب ابھی ہم نے ان کا لانگ شاٹ لیا تھا تو کیا تھا اس میں, ہیڈ سپیس تھی, وہ آپ کو ابھی بھی نظر آ رہی ہے. آپ دیکھ لیجیے اس کو, ہیڈ سپیس آپ کو نظر آئی ہے, اور تھوڑے سے فیٹ کے ساتھ فور گراؤنڈ تھا, وہ آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے اس میں کرنے کا. واٹ چینج ہیز اکرڈ سنس وی ہیو ٹیکن اے ویری لانگ شاٹ. دیکھیے آپ ان کو پھر سے دیکھیے ذرا ویری لانگ شاٹ میں, اور یہ دیکھیے اسٹوڈینٹس جب ہم ویری لانگ شاٹ لیتے ہیں اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ والا آبجیکٹ, اگر وہ ہیومن بینگ ہے تو ہیومن بینگ, یا واٹ ایور دا آبجیکٹ یو آر ٹیکنگ اے ویری لانگ شاٹ, وہ اپنی سراؤنڈنگ میں نظر آ جائے. You are able to find the object or the person in its surrounding. This is the purpose of a very long shot. Long shot میں آپ صرف اس کے ایک فگر کو دیکھتے ہیں, پورے فگر کو دیکھتے ہیں, بلڈنگ ہے, یا جیسے ہم انسانی فگر کو دیکھ رہے ہیں تو we will talk about in the reference to the human figure. آپ جب لانگ شاٹ لیتے ہیں تو آپ کو اس کے لانگ شاٹ کا سارا ٹیکسچر نظر آ جاتا ہے. آپ کو اس کے ہیئر سٹائل سے لے کے اس کے جو بوٹ اس نے پہنے ہوئے ہیں, جو ٹراؤزرز پہنے ہوئے ہیں, جو ساری جو اس کی باڈی ہے اس کا پورا ٹیکسچر آپ کو پوری فارم میں نظر آتا ہے ایک لانگ شاٹ میں. بٹ وین یو ٹیک اے ویری لانگ شاٹ یو مے کمپرومائز آن دا ٹیکسچر آف دا آبجیکٹ. آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کے ٹیکسچر کی زیادہ ڈیٹیلز نہ ملیں, بٹ دیٹ از ناٹ دا پرپز ایز ویل. دا پرپز از دیٹ یو مسٹ لرن where the object or where the person is. وہ کوئی بازار ہے, وہ کوئی میلہ ہے, وہ کوئی دریا کا کنارہ ہے, وہ کوئی جنگل ہے, صحرا ہے, پہاڑ ہیں, وہ کوئی اسٹوڈیو کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہے, کوئی اس قسم کا سین ہے. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ کیا ہے, اس لیے کہ یہ اس کانسیپٹ کا, اس اسٹوری کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آبجیکٹ جو وہ ہے کہاں. ان دس کیس یو ول ٹیک اے ویری لانگ شاٹ. لانگ شاٹ صرف اسی آبجیکٹ کا ہوگا, آپ کو اس کے سراؤنڈنگ کا نہیں پتا چل سکے گا. وہ لانگ شاٹ اسٹوڈیو میں لیا ہوا ہے, وہ لانگ شاٹ کہیں پہ بھی لیا ہوا ہے, یو ہیو نو آئیڈیا واٹ دا سراؤنڈنگ از. بٹ ان دس کیس یو وڈ فائنڈ واٹ دا سراؤنڈنگ از, اینڈ دیٹ میٹرس. کیوں؟ جیسے ہم نے کہا از اے ویژول کمیونیکیشن. جب آپ اس کو سراؤنڈنگ میں دیکھیں گے تو اپارٹ فرام دا ہول باڈی آف دی آبجیکٹ, وہ انسان ہے, وہ کوئی عمارت ہے, یا کوئی فرض کریں کہ ہارس ہے, یا کوئی اس قسم کا جانور ہے جس کے بارے میں کوئی اسٹوری ہے. اپارٹ فرام دیٹ یو وڈ فائنڈ دی آبجیکٹ ود اٹس کانٹیکسٹ, ود اٹس ویژول کانٹیکسٹ, ود اٹس سراؤنڈنگ, کہ وہ ہے کیا. دیٹ ول گیو یو سم آئیڈیا واٹ دا اسٹوری مے بی. ویل دیٹ از اباؤٹ ویری لانگ شاٹ. اور یہ تو تھے اسٹوڈینٹس جو ہم نے بات کی تھی کچھ بیسک شاٹس کی. بیسک شاٹس کے کیمرہ شاٹس کی, جیسے ہم نے کہا کہ کوئی بہت ایسی لمٹ نہیں ہے, بہت لمٹ لیس ایکٹیویٹی ہے کیمرہ شاٹس میں, اور مختلف قسم کے یہ بیسک شاٹس تھے. یہ وہ شاٹس ہیں جس کے بغیر آپ یہ کبھی کلیم نہیں کر سکتے کہ یو ہیو اینی آئیڈیا آف کیمرہ ورک. تھوڑا سا اسے ہم وی موو اے لٹل مور ٹوورڈز لرننگ دیز شاٹس.
انسان, یہ تو وہ شارٹس ہے جو ہم نے اسٹیٹ دیکھے, جس طرح انسان اپنے آئی لیول پہ کسی چیز کو دیکھتا ہے. دیکھیں یہ تو انسان ساری زندگی میں جو ہے نا اپنے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتا نہیں کہ آپ جو ہے ہر وقت سیدھا دیکھتے رہیں اور آپ کسی کو اس کے لانگ ویو میں دیکھیں, کسی کو شارٹ ویو میں دیکھیں, کسی کو آپ سوچیں کہ اس کے میں اس کو میڈیم رینج میں دیکھ رہا ہوں. اسٹیٹ اپنی آئی لیول پہ ہر وقت ایسا ہوتا نہیں اسٹوڈنٹس کہ آپ دیکھ رہے ہوں. نارمل لائف میں کیا ہوتا ہے؟ نارمل لائف میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آنکھوں سے یا تو نیچے کی طرف بھی دیکھتے ہیں یا اوپر کی طرف بھی دیکھتے ہیں. یعنی جب ہم اسٹینڈرڈ نارمل بات کرتے ہیں بیسک شارٹس کی, تو ہم زیادہ تر ہاریزنٹل لائنز کے اوپر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو ان کے براڈ اس میں دیکھتے ہیں. جیسے آپ نے کبھی ٹی وی کی اسکرین دیکھی ہوگی, اٹ از مور وائڈر دین اٹس ٹالر, تو اس میں آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن نارمل لائف میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نیچے دیکھتے ہیں اور آپ اوپر دیکھتے ہیں. بہت سارے یعنی بے شمار زندگی میں ایسے ایکٹیویٹی ہے کیمرہ کے حوالے سے, جس میں آپ کو یا تو نیچے دیکھنا ہوتا ہے یا آپ اوپر دیکھتے ہیں. جیسے آپ سوچئے بے شمار آپ کی روزمرہ زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے جب یا تو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یا آپ اوپر دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ ایک بازار سے گزر رہے ہیں اور آپ نے ایک ٹال بلڈنگ ہے اس کو دیکھنا ہے, تو آپ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بہت پیچھے چلے جائیں اور وہاں سے جا کے اس بلڈنگ کا ویو لیں. ایسا ہوتا نہیں. واٹ ہیپنس, آپ وہیں سے اس ٹال بلڈنگ کو ویو کرتے ہیں. کیسے؟ آلموسٹ لائک دس, کہ آپ اس کو یوں کر کے دیکھتے ہیں. آپ لوور اینگل پہ ہیں اور آپ بہت اوپر کی چیز دیکھ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں لو اینگل شاٹ. آپ لو لیول پہ ہیں اور آپ ایک ٹال چیز کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اس کے بالکل ریورس ہے. جیسے میں ایک روف ٹاپ پہ ہوں, میں چھت پہ ہوں کسی بلڈنگ کی, یا فرض کریں کہ میرا جو اپارٹمنٹ ہے وہ کسی بلڈنگ کے 14ویں فلور پہ ہے, 15ویں فلور پہ ہے, اور میں وہاں سے نیچے بازار میں دیکھ رہا ہوں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کیسے. تو میں ہاؤ وڈ آئی سی اٹ؟ آئی کانٹ سی اٹ اسٹریٹ. You all understand? What I would be doing, I will be making an angle downwards. High perched, high position سے low position پہ میں دیکھوں گا. I would be seeing like this. All right? This way. This is called high angle. کہ آپ high جگہ پہ ہیں اور آپ اینگل بنا کے اس کو دیکھ رہے ہیں. دو شارٹس ہیں, لو اینگل اینڈ ہائی اینگل. میں نے آپ کو اسٹوڈینٹس تھوڑی سی وہ ایکسٹریم فارم کی ایگزامپل اس لیے دیے کہ یو شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ کوئکلی. ادروائز ان اے ویری نارمل لائف یو میک دیز اینگلس. فار انسٹنس آپ یہ دیکھیے کہ دادی امی پلنگ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. ہاؤ دے آر سیئنگ ایچ ادر؟ دے آر سیئنگ ایچ ادر تھرو ہائی اینگل اینڈ لو اینگل شارٹس. جیسے دادی امی جو ہے وہ اس کو نیچے دیکھیں گی کہ بھئی یہ آپ یہاں پہ کیا کریں, اور بچہ جو ہے وہ انہیں اوپر دیکھ کے کوئی بات کرے گا. یو میک دس اینگل. ان اندر وے فرض کریں کہ آپ جیسے ایک ٹرک ہے اور فرض کریں کہ وہ جو ٹرک ہے اس کو سڑک پہ روک لیتے ہیں اور ٹریفک کانسٹیبل جو ہے وہ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹرک کا ابھی فرض کریں کہ ابھی رات کا وقت نہیں تھا تو آپ اس سڑک پہ کیوں آ گئے. فرض کریں کہ یہ ایک سین ہے. ہاؤ دے آر سیئنگ ایچ ادر. اب ٹرک ڈرائیور جو ہیں وہ اوپر اپنی جگہ بیٹھے ہوئے, وہ ان سے پوچھیں گے جی کیا بات, اور جو ٹریفک کانسٹیبل ہے وہ ان کو کہیں گے کہ دیکھیں بھائی آپ نیچے آئیے, ذرا ڈاکومنٹ مجھے دکھائیے. سارٹ آف ڈیلی لائف میں آپ جو اینگولر شاٹ ہے اس کو بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں, جس طرح ہم لوگ دوسرے شاٹس کو آنکھ کے حوالے سے ہر روز پریکٹس کرتے ہیں. ہر لمحہ جاگ رہے ہوتے ہیں, جب ہر لمحہ ایکسپیرینس اس کا ایکسپیریمنٹ میں اس اسٹیج پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اینگولر شاٹ بھی جو ہے اسٹوڈینٹس وہ ہم بہت فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں. اینگولر شاٹ کا جو یوزیج ہے وہ اس کی ڈیفینیشن سے تھوڑا زیادہ سمجھنے کی اس میں ایک پوائنٹ ہے اسٹوڈینٹس
عام طور پہ جو اینگولر شاٹ ہے وہ ہمارے ہاں جو ویژول میڈیم ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی یوز کیا گیا ہے ٹو گیو این امپریشن. اٹ ہیلپس. دس از اے ٹائپ آف شاٹ. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ فلم میڈیم میں جو لو اینگل شاٹ ہے اس کو نارملی اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے کہ اٹ شوز دی گرینڈر آف دی آبجیکٹ. مثلا آپ کوئی بلڈنگ ہے اس کے بالکل بیس میں آپ کیمرہ رکھ کے جب آپ اس بلڈنگ کا ویو لیتے ہیں تو اٹ شوز دی گرینڈر آف دا بلڈنگ. اور اسی طرح ہیومن انٹریکشن میں اسٹوڈینٹس اس کو جیسے آپ نے اگر فرض کریں کسی بڑے جابر آدمی کو دکھانا ہے اور اس کے سامنے ایک ہیلپ لیس آدمی جو ہے وہ ہے تو وہ اس کے سامنے بالکل ہاتھ جوڑ کے اور وہ اس کو از بیگنگ سم تھنگ, اور آپ کیمرے کا شاٹ ایسا بناتے ہیں کہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو آپ لو اینگل سے شاٹ لیتے ہیں تو وہ آدمی آپ کو لو اینگل سے بہت بڑا نظر آتا ہے. تو اس کا جو ایک روب اور اس کا ایک جو دبدبا اور اس کا جو ایک اس کی جو پرسنالٹی کا ویٹ ہے that is reflected in this way. And otherwise it is just other way around. If you are looking down to another person, it also means کہ جو جس آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کمزور ہے, ویک ہے اور بے بس ہے تھوڑا سا, اور آپ کے سامنے اس کی جو ورتھ ہے وہ کم ہے. Mostly it has this shot, angle shot has been exploited in our visual medium this way as well. اور فلموں میں خاص طور پہ اس کو کافی زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. اس کی کمیونیکیٹو ویلیو اس قسم کی ہے, اس اینگولر شاٹ کی جو کمیونیکیشن ویلیو ہے اسٹوڈینٹس وہ اس قسم کی ہے کہ اٹ ہیلپس انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹ اب جو نیکسٹ فارم ہے ان شارٹس کی انہیں ہم کہتے ہیں موومنٹ شارٹس. ویری انٹرسٹنگ. موومنٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ جو تو آپ میں سے فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ موومنٹ کیا ہے. خیر دوسرے اسٹوڈنٹ بھی سمجھ سکتے ہیں. موومنٹ کا تاثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یا تو میں کسی چیز سے اپنا فاصلہ بدلوں یا دوسری چیز مجھ سے اپنا فاصلہ بدلے. اس سے حرکت کا تاثر پیدا ہوتا ہے. اس سے حرکت فاصلے کا عنصر جو ہے وہ بھی نمایاں ہوتا ہے. اگر دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ اسٹیٹک رہیں تو فاصلے کا تعین کرنا اور موومنٹ کا تعین کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. موومنٹ شاٹ کو سمجھنے کے لیے ہم یعنی شارٹ کیمرہ اس میں ہماری بہت مدد کرتا ہے کہ موومنٹ کا آپ کو ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر جو کیمرہ ہے یہ اپنے ہاریزنٹل لائن پہ موو کرے, کیمرہ اپنی جگہ پہ فکس رہے لیکن اپنے ہاریزنٹل لائنز پہ کیمرہ جو ہے آپ اس کو روٹیٹ کریں تو آپ کو جو سین ہے اس میں موومنٹ کا تاثر پیدا ہوتا ہے. جیسے اگر کیمرہ فکس ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک اسٹیٹک سا شاٹ ہے, لیکن اگر آپ کیمرے کو اس کی ہاریزنٹل لائن پہ موو کریں, جیسے آپ دیکھتے ہوں گے جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تو اسٹیڈیم میں جب تالیاں بجتی ہیں تو کیمرہ جو ہے وہ ایک سائڈ سے شروع ہو کے کافی دور تک جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں وہ آپ کو کیمرہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی دکھاتا رہتا ہے. لوگ تو موو نہیں کر رہے لیکن آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ دیر از اے موومنٹ آن دا اسکرین. آپ کے سامنے اسکرین پہ لوگ جو ہیں وہ ایک اسکرین کے ایک اینڈ پہ انٹر ہو رہے ہیں دوسرے سے نکل رہے ہیں. اٹ گیوز یو این امپریشن آف موومنٹ. اسے ہم کہتے ہیں پین شاٹ. یو کین پین دا کیمرا آن اٹس ہاریزنٹل لائن ادھر رائٹ ورڈ اور لیفٹ ورڈ. دونوں صورتوں میں یہ آپ کو جو چیز کیپچر کر رہا ہے اس کی ایک موومنٹ کا احساس دلائے گا کہ آپ اس کی موومنٹ میں آ گئے. اسی طرح یو کین موو دا کیمرا آن اٹس ورٹیکل لائن. آپ اس کو اوپر کر سکتے ہیں, کیمرے کو نیچے کر سکتے. کیمرہ اپنی پوزیشن پہ ہی ہے. یو کین ٹلٹ اپ, یو کین ٹلٹ ڈاؤن. جس طرح ایک انسانی فطرت میں آپ اپنی آنکھوں سے اوپر کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں, بالکل ایک ورٹیکل لائن پہ. اب ہم اس میں اینگولر کا ذکر نہیں کر رہے, اس میں موو کر رہے ہیں. اگر کیمرہ اس قسم کا شاٹ بنائے تو اس سے آپ کو یہ لگے گا اسکرین کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ سکرول کرتی نظر آئیں گی, اوپر جا رہی ہیں یا وہ نیچے آ رہی ہیں, اور پین کرتے ہوئے بھی آپ کو لگے گا چیزیں لیفٹ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفٹ جا رہی ہیں. کیمرہ اپنی جگہ پہ ہے اور وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کا آپ ویو لے رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں,
لیکن دس پیننگ اینڈ دس ٹلٹنگ اپ اینڈ ڈاؤن give you a feeling of movement. And that is why if you make this shot, they call it movement shot. This has been put in the category of movement shots. Basic shots ہم نے دیکھے, پھر اس کے بعد اینگولر شاٹس ہم نے دیکھے, اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم دیکھ رہے ہیں موومنٹ شاٹس. ایسے شاٹس جو آپ بنائیں تو آپ کو لگے کہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے. ایکچولی ایسا ہے نہیں, کہ illusionary سی چیز ہے, لیکن آپ کو لگے کہ موومنٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو بہت بیسک سے اور پاپولر شاٹ ہے اسٹوڈینٹس, ایک چیز ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹریک شاٹ. ٹریک شاٹ میں یوں ہے کہ آپ ایک ٹریک لے کرتے ہیں, ادھر ہاریزونٹل اور ٹوورڈز دی آبجیکٹ. لیٹس ٹاک اٹ از ہاریزونٹل. ایک بالکل اسی طرح یہ آپ سمجھیں گے ٹریک ہے, جیسے ریل کا ٹریک ہوتا ہے اس طرح یہ والا ٹریک ہے. تو اب جو کیمرہ ہے وہ یہاں پہ ماؤنٹ ہوا ہے. جس چیز کے اوپر کیمرہ ماؤنٹ ہوتا ہے نارملی اس کو ہم ڈالی کہتے ہیں. ڈالی ایک آپ سمجھ لیجیے کہ ایک پہیوں والی چھوٹی سی ٹرالی کی طرح کی ایک چیز ہے, اس کے اوپر کیمرہ ماؤنٹ ہوا ہے. اب کیمرہ جو ہے وہ موو کرتا ہے اس ٹریک کے اوپر, اور ایک سائڈ سے وہ دوسری سائڈ پہ, اور وہاں سے پھر وہ واپس آتا ہے. اٹ کیپس آن ٹریکنگ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دا سین. آپ اس کو سین کو کس طریقے سے جو ہے وہ شوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو آپ ایک ٹریک کے اوپر کرتے ہیں. دیکھیے فرق کیا ہے پین میں اور ٹریک میں. پین میں یہ ہے کہ کیمرہ اپنی جگہ پہ فکس ہے, اور کیمرہ صرف اپنا اینگل چینج کر کے آپ کو موومنٹ کا تاثر دے رہا ہے, جبکہ ٹریک میں دا ہول کیمرہ از موونگ فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ. There's a difference between the panning and the tracking shot. اور یہ ٹریک اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ you move towards the object and you move away from the object. اس صورت میں بھی یہ ہو جاتا ہے. ایک بہت پاپولر شاٹ ہے جو ایک کرین, بہت ٹاپ سے اگر آپ نے شاٹ لینا ہو تو آپ ایک کرین جب جسے کہتے ہیں, جب شاٹ بھی جسے کہتے ہیں, ایک کرین کے اوپر آپ کیمرہ ماؤنٹ کر کے, اور بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آدمی بھی اس کرین میں ایک سیٹ بنی ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. یو ٹیک دا شاٹ فرام اے ویری ہائی پوائنٹ. کرین کی مدد سے اس قسم کے شاٹ کو آپ بناتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس یہ آپ شاٹس کو ہم ون بائی ون کر کے, what we are learning actually is we are learning about the basics of this visual language, جس میں شارٹس کی مدد سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بعد میں کس طرح ایک سیکوینس بنا کے ایک پوری چیز کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ان بیسک شارٹس کے علاوہ ایک دو ایسے شارٹس ہیں جو ویژول کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ کو کسی صورت میں بھی مس نہیں کرنے چاہیے, جیسے وائڈ اینگل. وائڈ اینگل شاٹ جو ہے وہ ایک ایسا شاٹ ہے جس میں آپ کسی آبجیکٹ کو اس کی ہاریزونٹل سراؤنڈنگ میں زیادہ اس کے ساتھ لے لیتے ہیں. آپ کو اس کی جو ہاریزونٹل اسپیکٹرم ہے, جو ہاریزونٹل بیک گراؤنڈ ہے اس میں وہ نظر آتا ہے. یو ٹیک اے وائڈ اینگل. جیسے اگر آپ نے بہت سارے لوگوں کی تصویر لینی ہو اور آپ کے پاس پیچھے جانے کی جگہ ہی نہ ہو, اور اگر آپ میکسیمم پیچھے چلے جائیں تو بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ سائڈ سے 3 بندے جو ہیں وہ کٹ ہو رہے ہیں. اب کیا کریں, واٹ یو ڈو. ویسے تو آج کل وہ لینس اویلیبل ہیں, فوراً آپ لینس لگاتے ہیں وائڈ اینگل لینس, وہ اسی ڈسٹینس اسپیس میں ان لوگوں کو بھی اسی فریم کے اندر لے آتا ہے. اٹ ہیلپس. دس از کالڈ, جب آپ ہاریزونٹلی اس کو براڈ کرتے ہیں, دس از کالڈ وائڈ اینگل. بہت کامن ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جب یہ ڈراما یا فلم وغیرہ کا جب ہم بناتے ہیں, اس کو پروڈیوس کرتے ہیں, اسٹیبلشنگ شاٹ. ویری بیسک. اسٹیبلشنگ شاٹ مین you take a shot of a place where activity is going to take place in that sense. For instance, آپ کوئی چیز کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور آپ ڈرامے کا کوئی سین ہے جس میں آپ ایک صاحب جو ملنے جا رہے ہیں کسی سے, اور ملنے وہ جا رہے ہیں کسی سے سکھر. ڈرامہ آپ شوٹ کر رہے ہیں فرض کریں اسلام آباد میں. اب آپ نے یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ ڈرامے کا جو یہ والا سین ہے یہ سکھر میں ہوا ہے. یہ جو اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے بات ہو رہی ہے یا گھر میں بات ہو رہی ہے, یہ سکھر میں ہو رہی ہے, لیکن ڈرامہ آپ بنا رہے ہیں اسلام آباد میں. ہاؤ وڈ یو اسٹیبلش کہ یہ سکھر میں ہو رہی ہے؟ آپ اسٹوڈینٹس اس اسٹیج پہ اسٹوری کے سیکوینس میں
آپ ایک ایسا شاٹ لیں گے جو اس ایکٹیویٹی سے پہلے, ڈرامے کے اس سین سے پہلے یہ اسٹیبلش کر دے کہ یہ سکھر بیریج کی آپ تصویر لے سکتے ہیں. یا جب بھی آپ کسی ڈسٹرکٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا بورڈ نظر آتا ہے, ویلکم ٹو سکھر, ڈسٹرکٹ سکھر, خوش آمدید, اس طرح کا بورڈ لکھا ہوگا. آپ اس کا ایک سین لیں گے. اس سین کے بعد جب آپ وہ اپنا دوسرا ایکٹیویٹی کریں گے تو یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ اب یہ ایکٹیویٹی سکھر میں ہو رہی ہے. اس ڈرامے کے بعد آپ کا اگلا سین جو ہے وہ لاہور کا ہے. یو ول اگین اسٹیبلش. عام طور پہ اسٹیبلشنگ شاٹ اس طرح کی ایکٹیویٹی کے شروع میں لے لیا جاتا ہے, بٹ یو کین اسٹیبلش اینی ویئر ڈیورنگ دا سیکوینس آف اے اسٹوری. اب اگلا ایکٹیویٹی جو ہے وہ لاہور میں ہونی ہے. فرض کریں ایک آدمی ہے, اس نے لاہور میں جا کے کسی سے ملنا ہے, اس نے لاہور میں جانا ہے. اب ہاؤ وڈ یو اسٹیبلش تھرو دی ویژول میڈیم کہ اب ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے وہ لاہور میں ہو رہی ہے, لیکن سیم ٹیبل چیئر ہے, سیم لوگ اس طرح سے مل رہے ہیں, بٹ ہاؤ وڈ یو ٹیل یور ویورز کہ اب جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ لاہور میں ہو رہی ہے. یو وڈ اگین اسٹیبلش, یو ول ہیو اے اسٹیبلشنگ شاٹ. اب آپ مینار پاکستان کا بادشاہ, یہ لاہور کے تو اتنے سارے ہیں, کوئی بھی آپ ایسا لے لیتے ہیں جس سے لوگ فیملیئر ہیں. یو ٹیک اے شاٹ آف, لیٹ سپوز یو ٹیک اے شاٹ آف مینار پاکستان, اور اس کے بعد آپ اس کی اگلی ایکٹیویٹی کو اس کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں. تو یہ لگے گا, یہ اسٹیبلش ہو جائے گا ویورز کو کہ اب جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ لاہور میں ہو رہی ہے. فلمز کے اندر تو اس کا بے شمار استعمال ہے کہ ایک آدمی لندن میں ہے, پھر اگلی ایکٹیویٹی نیو یارک میں ہونی ہے, اس سے اگلی پیرس میں ہونی ہے, اس سے اگلی کائرو میں ہونی ہے. دے کیپ آن اسٹیبلشنگ ڈیورنگ دی کورس آف دا فلم, دے ٹیک این اسٹیبلشنگ شاٹ جو اس شہر کے کسی بڑے امپورٹنٹ ایریے کا ہے. آپ اس کا ایک ماسٹر شاٹ بھی لے سکتے ہیں شہر کا, کیونکہ بعض شہر کا جو ماسٹر ویو ہے وہ اتنا فیملیئر ہے ان بلڈنگز کی وجہ سے کہ آپ اس کو دیکھ کے یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو وہ فلاں شہر ہے, کیونکہ اس کے جو اسکائی لائنس ہیں وہ اتنی کلیئر ہیں کہ وہ صرف ڈسٹنکٹ کر دیتی ہیں اس کو. آپ وہ شاٹ لے لیتے ہیں. یو اسٹیبلش ناؤ دا ایکٹیویٹی از ٹیکنگ پلیس ان لندن, ناؤ دا ایکٹیویٹی از ٹیکنگ پلیس ان نیو یارک, ناؤ دا ایکٹیویٹی از ٹیکنگ پلیس ان کائرو. آپ اس کو پہلے اسٹیبلش کر لیتے ہیں. آپ جہاں سے مرضی, آپ جہاں پہ مرضی شوٹ کریں, چاہے آپ اسٹوڈیوز کے اندر کر رہے ہیں, کسی اور جگہ پہ کر رہے ہیں, آپ کے ویورز کو یہ لگے گا کہ اب جو بات ہو رہی ہے وہ اس جگہ ہو رہی ہے جو ابھی اسٹیبلش کیا گیا ہے. اس قسم کے شارٹ اسٹوڈینٹس جاننا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ اس کے علاوہ ایک شارٹ ہے جس کے بارے میں مجھے آپ سے یہ شیئر کرنا ضروری ہے. بہت کامن شارٹ ہے اور آپ اس کو بہت دفعہ خود بھی ویو کرتے ہیں. دس از کالڈ کٹ اوے شارٹ. کٹ اوے شارٹ. لیٹ سپوز ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور جو آپ جو ہیں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اس میں اب یہ بڑی ایک کامن سی بات ہے کہ آپ ایک کرکٹ میچ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ بال ٹو بال کرکٹ میچ کی جو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس سے آپ دیکھ رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے, آپ فرض کریں گے کہ کیمرہ کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وی آئی پی لاؤنج میں یا وی آئی پی انکلوجر میں اس وقت کوئی بہت جو مہمان خصوصی ہیں آج کے دن کے وہ تشریف لا چکے ہیں, تو آپ نے ان کا بھی شاٹ لینا ہے. Now what happens? You cut away, you cut from the actual activity of the game, of the match, and you move away to take a shot where it is possible. جیسے ایک بال ہو گیا ہے اور اس بال کے اور دوسرے بال کے ہونے میں ابھی تھوڑی سی ٹائم اسپیس باقی ہے, اور آپ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ اس پاز میں, اس جو دو بالز کے درمیان میں آ رہا ہے, آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پچ سے ہٹ کے ہو رہی ہے, سائڈ پہ کسی جگہ پہ ہو رہی ہے. اٹ may be anything. We say کہ there is someone in the VIP enclosure or someone is there, some name of the past is there. کچھ اور ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی انکلوژر میں آپ یہ محسوس کیا کہ وہاں پہ کچھ غیر معمولی بات ہوئی ہے, تو you cut away to that scene. وہاں پہ if you are doing this, we call it a cut away shot. A shot cut away from the main activity of the story you are in. It may be a match, it may be anything. It may be a live coverage of anything.
and you cut away from the main scene. کوئی موٹر کیٹ جا رہا ہے, آپ اس کو جو ہے فالو کر رہے ہیں, اور یہ آپ کا مین ایریا ہے جو آپ نے کور کرنا ہے. لیکن ان دا مین ٹائم کوئی سائڈ پہ ایسی ایکٹیویٹی ہے, یو سمپلی کٹ اوے فرام دا سین اینڈ یو ٹیک دیٹ شارٹ ایز ویل. اٹس کالڈ کٹ اوے از اے ٹرم یوزڈ ان شارٹس. سو اسٹوڈینٹس, ابھی ہم نے آج کی سیٹنگ میں نوٹس کیا کہ جو لینگویج ہے, جو ویژول لینگویج ہے شارٹس کی زبان میں, جو کیمرہ کی زبان میں ہوتی ہے. اگر کیمرہ نہیں ہو تو شاید اس لینگویج کا کوئی اتنا تصور ہی نہ ہو. جہاں تک ویژول پروڈکشن کا معاملہ ہے, ہیومن آئی تو اس میں ہمیشہ انوالو رہی ہے. نان وربل کمیونیکیشن میں تو انسان کی آنکھ جو ہے وہ ہمیشہ سے اسٹوڈنٹ سے رہی ہے. لیکن کیمرہ کے حوالے سے ہم بات کریں کہ ہمیں یہ الفابیٹیکلی, یعنی جس طرح ہم الفابیٹس کو سمجھتے ہیں, اس لحاظ سے ہمیں جو کیمرہ کے شارٹس ہیں اس میں فالٹر نہیں کرنا, اور نہ ہی ان کو بے ہنگم طریقے سے آپس میں مکس اپ کرنا ہے. وی شوڈ نو بائی ڈیفینیشن different shots like basic shots, like movement shots, like angle shots, and as we talked about this wide angle shot and master shot and establishing shot and the cutaway shot, all these shots are actually part of that language we call non-verbal language or visual language. آج کے لیے لینگویج کے بارے میں اتنا ہی, اور اب ہم اپنے اس سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جس سے ہم کہتے ہیں کہ ٹرمینالوجی. Last time we were talking about conking, and conking means, as you know, جب دو مین کریکٹر آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں, conking mean کہ بیک گراؤنڈ میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, لوگ آ جا رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, وہ بڑا مشکل ہے ریڈ کرنا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, بٹ دے آر ٹاکنگ. کوئی بازار کا سین ہے, کچھ اس قسم کا ہے, تو وی کال اٹ conking. ہم کہہ رہے ہیں جی conking پراپر نہیں ہوئی ہے, اس conking کو جو ہے وہ پھر سے کریں تاکہ یہ وہ سین کے اندر پراپرلی ایسا لگے گا ایک نیچرل سین ہے وہ بنایا گیا ہے. اس میں کرنے کے لیے نیکسٹ وی کم اکراس رن اوور. اس سے ملتی جلتی ٹرم ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. رن اوور براڈ کاسٹنگ میں, رن اوور مینس دیٹ یور پروگرام از ایکسیڈنگ ٹائم. آپ کو پروگرام کے لیے دیا گیا تھا, فرض کریں کہ 20 منٹس, کہ جی یہ 20 منٹس میں آپ پروگرام کر لیں, لیکن آپ کا جو پروگرام ہے وہ 21 اور 22 منٹس لے رہے تھے. ہم یہ کہیں گے the program is now running over, it's running over time. اس میں ٹائم ہو گیا, وہ اپنے فکسڈ جو اس کے لیے آپ نے ٹائم رکھا تھا رن اپنے پروگرام کا, وہ نہیں ہوا, اس رن اوور. جو پروگرام ہے وہ اپنے ٹائم لمٹ سے ایکسیڈ کر گیا ہے, رن اوور. نیکسٹ جو ٹرم بہت انٹرسٹنگ ہے, دیٹ از اسکوپ. اسکوپ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے لیے تو بہت ڈفرینٹ معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن الیکٹرانک میڈیا میں اسکوپ سے جو مطلب لیا جائے گا وہ یہ ہے کہ یو ہیو سوئچڈ آن دا مائک آفٹر دا ایکٹیویٹی ہیز اسٹارٹیڈ. لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے اور آپ نے مائک بعد میں آن کیا. مائک کو پہلے آن کرنا ہے, مائک آن کرنے کے بعد آپ جو ہے اس ایکشن کو شروع کرتے ہیں جس میں لوگوں نے آپس میں بات کرنی ہے. لیکن اگر آپ اس کا دوسرا آرڈر کریں کہ لوگ بات شروع کر لیں اور آپ مائک بہت بعد میں مائک جو ہے سوئچ آن دا مائک لیٹر, وی کال دا پرابلم از اسکوپ. دیر از اے اسکوپ پرابلم, یو مسڈ دا اوپننگ لائنس, دس از کالڈ اسکوپ پرابلم. اس کو اسکوپ سے کرتے ہیں. سو اسٹوڈینٹس, آج کے لیے جو ہے از اینف. کیپ اٹ اپ. آج کے جو تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی تھا لیکن یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. آئی ہوپ کہ ایٹ دس اسٹیج آف لرننگ براڈ کاسٹنگ یو آر کوائٹ یوز ٹو لرننگ آل دیز تھنگ. اب تو آپ کا بیک اپ نالج جو ہے وہ خاصا ہو گیا ہے. پٹنگ آل دیز تھنگس ٹوگیدر, آئی تھنک اینڈ آئی مسٹ ہوپ یو آر ڈوئنگ ویری ویل. کیپ دس اپ. Next time with next subject we will be seeing each other. Till then, it's Khuda Hafiz.